अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज हम दोबारा एक नए मौजू के साथ डॉक्टर खालिद ज़ैद के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। और आज की इस गुफ्तगू का जो मौजू है वो ये है कि आज हम जानेंगे कुरान की अहमियत को। और हम मुतअद्दिद सवालात जैसा कि कुरान का उसलूब क्या है या कुरान की हमसे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें कुरान को किस तरह पढ़ना है, जो कुरान अक़ल तदब्बर की बात करता है, हमें वो किस तरह अक़ल को बुरे कर लाते हुए कुरान को समझना है। तो इस तरह के बेशुमार अश्कलात जो हमारे ज़हन में पनपते हैं, उनको आज हम डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे और जानेंगे कि कुरान की असल अहमियत क्या है। तो सर, मेरा पहला और बुनियादी सवाल आपसे ये है कि जैसे एक कोई साइंस का तालिब इल्म होगा या कोई फ़लसफ़े का तालिब इल्म होगा, तो उसके ज़हन में एक चीज़ होती है कि अगर मैं ये किताब पढ़ने लगा हूँ, तो ये किताब इस तरह की लिखी होगी या इसमें ये चीज़ें होंगी। तो मगर ये कुरान है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा फिर इसका उसलूब क्या है कि इसको मैं अपने ज़हन में क्या चीज़ रख के पढूँ, तो फिर ये कुरान मुझे समझ में आएगा? मैं आपकी इब्तदाई गुफ्तगू को सामने रख के जवाब दूंगा। सवाल आपने कुछ बदल दिया है। पहली बात आपने ये की थी कि कुरान मजीद की अहमियत क्या है। मुझे उसका पहले मुख्तसर जवाब देने दें, फिर मैं आपके इस सवाल को भी देखता हूँ। कुरान मजीद की अहमियत ये है कि इस भरी दुनिया में ये वो वाहिद किताब है जो इस दावे के साथ खड़ी हुई है कि ये अल्लाह की किताब है और पूरी दुनिया के इंसानों को उनके खालिक और मालिक का पैगाम पेश कर रही है। ऐसी किताब के जिसके किताब के पेश करने वाले पैगंबर और हम तक उसके पहुंचने तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं। अब ये किताब दो तरह के इंसानों को खिताब कर रही है। कुछ वो लोग हैं जो इसको माने हुए हैं, वो कोई दुनिया की 22-23% आबादी है, और कुछ वो हैं कि जो इसको अभी अल्लाह की किताब की हैसियत से नहीं माने हैं, वो कोई 77-78% इंसान है। दोनों को ये किताब दावत दे रही है कि आओ और अल्लाह के उस पैगाम को समझो जो उसने तुम्हारे लिए नाजिल किया है, और अब आखिरी दिन तक, जब तक ये दुनिया कायम है, यही किताब है जो तुम्हारे खालिक मालिक का पैगाम तुम्हारे लिए है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी आपकी बात का जवाब ये है कि कुरान मजीद को हम कैसे समझें। आपने बहुत अच्छी बात की कि साइंस की किताब हम खोलेंगे तो इस तवक्को के साथ खोलेंगे कि ये हमें साइंस बताएगी। बहुत मायूस होंगे अगर आप साइंस की किताब खोलें और मालूम हो कि न्यूटन जो है वो शायरी कर रहा है, तो आप कहेंगे यार ये तो व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसी तरह से फलसफे की किताब में अगर आप शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ना शुरू कर दें, तो जाहिर है कि वो आपको लगेगा कि ये कुछ गलत हो रहा है। कुरान मजीद ना साइंस है, ना फलसफा है, ना शायरी है। कुरान अल्लाह की हिदायत की किताब है, और ये हिदायत की किताब अल्लाह ने, ऐसा नहीं हुआ कि आसमान से नाजिल की तमाम इंसानों पर या हमारे घरों में कहीं हमको पड़ी हुई मिली। नहीं, उसने, अल्लाह ने एक अपने बंदे का इंतखाब किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके साथ एक पूरा माहौल था। आपकी ये कौम थी जिनको आपने दावत दी। इस दावत के नतीजे में कुरान मजीद ने ये किया कि कुरान को दो मुख्तलिफ टारगेट्स दिए। एक टारगेट ये था कि जो इमीडिएट कौम है उनके सामने ये पैगाम पेश किया जाए, आखिरी हद तक उन पर वाज़े हो जाए। इसके बाद फिर कुछ लोग मानने वाले निकलें और कुछ लोग इनकार करने वाले निकलें, अपनी अपनी आजादाना मर्जी से।
ماننے والوں کو کتاب کے اعلان کے مطابق جو بالکل شروع میں ہو گیا اور مستقل پیش کیا جاتا رہا، ان کو کامیاب کیا جائے، اور انکار کرنے والوں کو اسی دنیا میں ناکام کر کے سزا دے کے آخرت کی سزا کی طرف لے جایا جائے۔ یہ کام ہوا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے قرآن مجید ایسا تھا کہ ان کو براہ راست پیش کیا جا رہا تھا۔ اب یہ جو ساری سٹوری ہے جس کو آپ سرگزشت کہیں گے، یہ اصل میں پیغمبر کی سٹوری، ان کے ذریعے سے یہ سٹوری وجود میں آئی، اور اس میں آپ نے کیا کیا، لوگوں کو وارن کیا، انذار کیا اپنے اعمال کے برے نتائج پر۔ تو یہ سٹوری بن گئی سرگزشت انذار۔ اس کو پھر اللہ نے ایک دوسری ترتیب کے ساتھ آپ کے زمانے کے بعد کے زمانوں کے لیے ترتیب دے دیا، تاکہ وہ بھی اس سرگزشت انذار کو پڑھیں اور اس سے سبق اور عبرت حاصل کریں۔ اس میں ان کے لیے سبق اور عبرت بھی ہے، اور براہ راست بہت سے احکام بھی ہیں جن کو کہ جب وہ دھیان سے پڑھیں گے اور میری اس ساری تمہیدی گفتگو کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو ان کو اس سے انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ سر ابھی آپ نے بات کی کہ وہ جو قرآن جن سے مخاطب ہوا تھا سب سے پہلے جن لوگوں پر اترا تھا، تو سر وہاں پہ قرآن میں ڈفرینٹ جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے اس کو عربی میں اتارا۔ تو سر مگر آج کے اگر میں دور میں دیکھوں، آج ہم بیٹھے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں، تو یہاں پر تو عربی وہ قرآن والی بھی نہیں آتی اور دوسری بھی نہیں آتی لوگوں کو۔ تو پھر اب قرآن کو سمجھنے میں ہمیں ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ اب ہم ترجمے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں مختلف لوگوں کا ترجمہ ملتا ہے۔ پھر اسی ترجمے کو لے کر دیکھیں تو مختلف ہمارے ہاں فرقہ بازی بھی شروع ہو چکی ہے، جس کے اندر مختلف تراجم ہوتے ہیں، اور تراجم میں ہلکی پھلکی ہیر پھیر کے ساتھ انسان کو اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو سر اتنی ساری سچویشن کے اندر میں کیسے ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے کون سا ترجمہ پڑھنا ہے؟ یا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں پہلے عربی کا علم سیکھوں، جو کہ ہر انسان کے لیے سیکھنا ضروری، ہر انسان سیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر اس میں کیا تدبیر ہمیں اپنانی چاہیے کہ ہم قرآن کو ٹھیک سے سمجھ پائیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کو تو آپ بعد میں پڑھیں گے، پہلے تو آپ اس دنیا میں آنکھ کھولیں گے کہ جو اللہ نے بنائی ہے، جس دنیا میں بہت سے سوالات اور مسائل ہیں، جن میں سے بعض اہم سوالات اور مسائل کا جواب دینے، حل پیش کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اس دنیا کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو بالکل ایک ہی طرح بنایا ہے، ایک ہی شکل و صورت کا، ایک ہی رنگت کا، ایک ہی قد کاٹ کا، ایک ہی ذہانت کا۔ نہیں، یہاں کیا ہے؟ تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے۔ چنانچہ جب یہ اصول دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے پریکٹیکلی، تو قرآن کو سمجھنے میں بھی یہی ڈائیورسٹی ہوگی۔ کسی کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، کسی کو کم سمجھ میں آئے گا، کسی کی زبان میں قرآن ہوگا، اور اکثر لوگ وہ ہوں گے کہ ان کی زبان میں قرآن نہیں ہے اور وہ ترجمہ ہی سے سمجھیں گے۔ جن کی زبان میں قرآن ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو بھی پورا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن قرآن مجید کو جو شخص بھی، چاہے وہ عرب ہو چاہے اجمی ہو، اگر وہ محنت کر کے اس کی عربی سے اس کو ایسے سمجھنے کی کوشش کرے کہ جیسے کہ وہ ہے، اس کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ آپ صحیح کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، لیکن بھائی یہی تو اس دنیا میں ہونا چاہیے کہ مختلف امکانات موجود ہوں۔ آپ اعلیٰ ترین امکان بھی پا سکتے ہیں، ذرا کمتر بھی پا سکتے ہیں، اور اس کی بھی کھلی گنجائش ہے کہ آپ اس کو نہ سمجھ کے، اس سے گریز کر کے، برا رویہ اختیار کر کے اپنے لیے برا انجام پسند کر لیں۔ تو قرآن مجید تو ہر فرد کو مخاطب کرتا ہے، یعنی وہ اس کا مخاطب ہے، وہ مخاطب کرتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس میں کتنی دلچسپی لی، کتنے خلوص کا اظہار کیا۔ اس کے مطابق آپ کے اپنے حالات میں آپ کو اس سے ہدایت ملے گی، علم ملے گا، روشنی ملے گی۔
جی سر. سر ویسے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں قرآن خود بھی کہتا ہے کہ قرآن ایک جامع کتاب ہے. تو سر ہمارے یہاں ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ جیسے ہی سائنس کی بات آتی ہے، جیسے ہی کسی فلسفے کی بات آتی ہے، تو ہمارے ہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو قرآن کے اندر ہے، اور سائنس کی تمام تر چیزیں بھی ہم قرآن کے اندر سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا یہاں کی زندگی گزارنے کے A to Z جتنے اصول ہیں ہم سارے اٹھاتے ہیں اور ان کو ہم قرآن کے اندر سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا سر قرآن واقعی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر مجھے تمام علوم، تمام تر چیزوں کے حوالے سے علم ملتا ہے، یا صرف اس کا مقصد ہمیں دیکھیے، ہدایت دینا تھا یا ہمیں خبردار اگر کرنا؟ آپ کو یہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور وہ اس زمانے کی عربی میں ہے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی امکانی حد تک زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جب آپ سمجھیں گے تو ہوگا کیا؟ لوگوں کی باتیں سنیں گے، جیسے اس وقت میری باتیں سن رہے ہیں. لوگوں کو پڑھیں گے اور پھر کیا کریں گے؟ دیانت داری سے یہ فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے کون ہے کہ جو قرآن مجید کے بارے میں جو کچھ بتا رہا ہے، جو کچھ لکھ رہا ہے، اس کی بات دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہے. اور سچی بات ہے یہ بھی ہوگا کہ کسی کی بات کسی معاملے میں زیادہ صحیح ہوگی اور کسی کی بات کسی دوسرے معاملے میں صحیح ہوگی. تو بھائی یہ تو آپ کا امتحان ہے، تو آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے اس امتحان میں کوئی آپ کو چیٹنگ کروائے؟ آپ اپنے امتحان میں پورا اتریں. جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس میں سائنس ہے، تو آپ دیانتداری سے دیکھیں کہ سائنس ہے کہ نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یقین جانیے کہ بہت عقل، فہم، سوچ سمجھ، غور و فکر کی صلاحیت دی. اللہ نے آپ کو بیوقوف نہیں بنایا ہے کہ ایک آدمی آئے اور وہ کچھ چورن بھیجے آپ کے سامنے اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور آپ آنکھیں بند کر کے پیچھے پڑ جائیں، اس کے پیچھے لگ جائیں. یہ ہو جاتا ہے بشرطے کہ آپ بیوقوف بننا چاہیں. ورنہ اللہ نے آپ کو جو عقل دی ہے، جس کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ آپ استعمال کریں، جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے دن، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ روشنی، وہ راستہ دکھائے گا کہ جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہ نہیں کہہ رہا. یہ ایک سفر ہے، یہ ایک جرنی ہے. آپ اس میں جلد بازی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جو سفر ہے 35 سال کا، اس کو آپ 35 مہینے میں پورا نہیں کر سکتے. سر ہمارے ہاں اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں مشہور ہیں جس میں اگر قابل ذکر بات ہو تو وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو کسی استاد کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں. یہ ہمارے ہاں ایک بہت مشہور بات ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو میں نے بھی دیکھے ہیں وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے کہ کہیں ہم گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں. تو سر قرآن کو لے کر ایسا رویہ کیا یہ درست ہے، یا پھر واقعی ہمیں کسی ایک گائیڈنس، کسی ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس سے ہم قرآن کو سمجھیں گے؟ بات تو درست ہے لیکن اتنی بھی نہیں. یعنی یہ بات تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ آپ قرآن کیا کوئی بھی کتاب بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتے. کوئی سمجھائے گا نا آپ کو. مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر تو میرا استاد قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو واقعی آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان لیں، اس لیے کہ بھائی وہی تو کتاب لائے ہیں، انہی کو تو اس کتاب نے اللہ کا پیغمبر، آخری پیغمبر قرار دیا ہے. لیکن اگر کوئی استاد ایسا ہے جو پیغمبر نہیں ہے تو پھر میں آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان ہی نہیں سکتا. پھر مجھے ان کو استاد ماننا ہے اس مفہوم میں کہ انہوں نے مجھ سے پہلے، شاید مجھ سے پہلے پیدا ہو کر مجھ سے پہلے قرآن سیکھ لیا. تو اب انہوں نے جو سیکھا، ظاہر ہے انہوں نے بھی کسی استاد یا اساتذہ سے سیکھا، اس میں بہت سی باتیں اچھی ہیں، بہت سی باتیں غلط ہیں. اب میں نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے اور استاد سے استفادہ کرتے ہوئے، دوسروں کی باتیں سنتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ طے کرنا ہے
کہ کتنی بات ان کی صحیح ہے، کتنی بات ان کی صحیح نہیں ہے. اور بائی دا وے اگر میں کوئی ترجمہ پڑھوں گا تو وہ ترجمہ کرنے والا بھی تو میرا استاد ہی ہوگا. یعنی اس نے بھی اصل میں اللہ کی کتاب کو سمجھ کے اس کا مفہوم بیان کیا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ استاد کے بغیر تم قرآن نہیں سمجھ سکتے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا استاد کو آپ پیغمبر کی مسند پر جگہ پر بٹھائیں گے یا ایک ایسے انسان کی جگہ پر کہ جو مجھ سے کچھ زیادہ جانتا ہے لیکن وہ واحد استاد نہیں ہے، وہ استادوں میں سے ایک استاد ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں صحیح. تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کسی کو استاد مان کے اس کی ساری باتیں آنکھیں بند کر کے مینوان مان لیں. آنکھیں بند کرنے کا مطلب ہے عقل کو بند کریں. ہم اپنی عقل استعمال کرتے رہیں. جی سر، قرآن بار بار عقل کی بات کرتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. سر پھر یہ عقل ڈیفائن کیا ہے کہ یہ عقل کیا چیز ہے؟ اگر میں ایک لمحے کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ دوں، صرف عقل کے اوپر بات کروں کہ عقل کیا چیز ہے، کیونکہ ایک عقل سائنس کی بھی تو ہے کہ سائنسدان بھی تو عقل استعمال کرتے ہیں اور وہ ساری دنیا کو اس وقت کہاں سے کہاں سائنس لے کے چلی گئی ہے دنیا کو، تو وہ بھی تو عقل استعمال ہو رہی ہے. تو پھر خدا کس عقل کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ والی عقل استعمال کرو گے تو پھر تم ہدایت پالو گے؟ وہی والی عقل جو سائنس کے لوگ استعمال کرتے ہیں. کوئی دوسری عقل نہیں ہے. عقل ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. اصل میں دو چیزیں ہیں انسانوں کے پاس. ہیں تو بہت ساری چیزیں لیکن ابھی ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے باطن میں ہیں یا کہیے کہ جو نظر نہیں آتی اور وہ بڑی اہم ہے. ایک ہے ہمارے جذبات اور ایک ہے ہماری عقل. جذبات کیا کرتے ہیں؟ جذبات یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی بندہ یا کوئی نظریہ پسند آ جائے تو آپ اس کے بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ ضروری ہے. اس لیے اگر آپ جذباتی نہیں ہوں گے تو آپ پھر اس کی جو حیثیت قدر ہے اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکیں گے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے. لیکن پہلے آپ کو اپنی عقل کو استعمال کر کے طے کرنا چاہیے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، کتنا غلط ہے، یہ نظریہ کتنا صحیح ہے، کتنا غلط. تو آپ نے پوچھا وہ عقل کیا ہے. دیکھیے، عقل کے پاس انفارمیشن آتی ہے اور عقل اس انفارمیشن کو کی درجہ بندی کرتی ہے، کیٹیگریز میں بانٹ دیتی ہے. یہ عدیل ہے، یہ صفوان کا دوست ہے، اس کی یہ عمر ہے، یہ طالب علم ہے، وہ میرے کچھ بزرگ ہیں. ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں اور کیٹیگرائز کرنے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اینالائز کرتے ہیں. ہم اس کو اپنے ذہن میں تجزیہ کرتے ہیں کہ عدیل نے یہ بات کی تھی اور ان کے دوست صفوان نے یہ بات کی تھی. ان کو ذرا ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے اور پہلے سے جو میری انفارمیشن ہے ہم اس کو کمپیئر کریں. یہ بھی آپ کے اس کمپیوٹر میں ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی کرتی ہے عقل. وہ شاید جذبات کے ساتھ مل کے کرتی فیصلہ کہ عدیل کی بات صحیح ہے. تو سائنسدان بھی یہی کرتے ہیں. اب آپ اگلا سوال پوچھیں گے تو میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں تاکہ وقت کو ہم استعمال کریں صحیح. تو پھر سائنسدان کیوں نہیں دین کی طرف آتے؟ اللہ کو کیوں نہیں مانتے بہت سے سائنسدان؟ آخرت کو نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس عقل ہے، اس عقل میں ہم خود اپنے فیصلے سے یہ طے کر سکتے ہیں کہ اس نے اس بات کو سوچنا ہے، اس کو سوچنا ہے. یہ بھی عقل کرتی ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں بغیر کوئی نام لیے. ہمارے ہاں اس پر بڑی سیاسی گہما گہمی. کسی ایک سیاسی جماعت کے لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں ان سے عشق ہے، یہ بہت زبردست ہیں، باقی سب پاگل ہیں اور فراڈ ہیں، کرپٹ ہیں. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، پتہ نہیں کیسے کیا، ایک جذبات میں. اور اب انہوں نے اپنی عقل کو کہہ دیا کہ ان کی بات سننی ہے، ان کی بات سننی ہی نہیں، ان کو ہم نے رد کر دیا. تو یہ عقل کی پرابلم ہے کہ عقل ہے تو بڑی زبردست چیز لیکن وہ بیچاری اکثر و بیشتر جذبات کی، تعصبات کی غلام ہوتی.
تو جو جذبات ہوتے ہیں، ملکہ جذبات یا بادشاہ جذبات، وہ عقل کو کہتے ہیں شٹا، تم نے ادھر دیکھنا ہی نہیں، تم صرف ادھر دیکھو، تو پھر عقل ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے سائنسدان ہیں اور یہ جو ہمارے فلسفی ہیں، یہ دین کے بارے میں بائی اینڈ لارج ایک نیگیٹو فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک الگ سے آپ کا ایک پروگرام استعمال کرے گی، یعنی یہ ساری سٹوری۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات، یعنی مختصر سا اس میں تبصرہ یہ ہے، ایک ریئیکشن کا شکار ہے وہ مذہب، آرگنائزڈ مذہب کے بارے میں، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل مذہب نے بہت بدتمیزیاں کی۔ تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ یار وہ میں ان کے گھر میں گیا تھا، اور جب میں ان کے گھر میں گیا تھا تو ان کے والد صاحب نے مجھے بہت تھپڑ مارے تھے، اب میری توبہ کہ میں کبھی ان کے گھر میں۔ تو اسی طرح سے کچھ سائنسدانوں نے، فلسفیوں نے ایک سوچا کہ یار یہ جو مذہب والے لوگ ہیں، یہ تو مطلب ایک دوسرے کو مارتے ہیں یار، بندے مار دیتے ہیں، بڑے خوفناک لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے انفارچونیٹلی سائنسدانوں نے اپنی عقل کو بھرپور استعمال کیا، صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ دنیا کو، جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس کو جانیں، اور اس کے قوانین کو جانیں، اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور دنیا کی زندگی کو، اس کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنائیں۔ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور اس کا کوئی مقصد ہے، موت کے بعد کچھ ہونا ہے، یا ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں، تو کر لو جو کرنا ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہو، آپ نے اپنی عقل کو کہہ دیا شراب، تم نے ادھر جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جی سر، آج کی نشست کا جو ہے ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، مگر ابھی سوالات کی ایک لمبی فہرست ہمارے پاس موجود تھی، تو انشاءاللہ ہم آنے والی جو نشستیں ہیں اس میں ہم ان سوالات کو زیر بحث لے کے آئیں گے جو اس وقت نئے پنپے ہیں اور جو کچھ پہلے سے ہمارے پاس موجود تھے۔ تو آج کی نشست کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہی تھا کہ قرآن کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے عقل کتنی ضروری ہے اور اس کو کس اسلوب کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔